नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह तलाक़ मदनी सूरत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फ़तल्लिक़ूहुन्ना लिइद्दतिहिन्ना व अहसिल इद्दा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप लोग अपनी औरतों को तलाक दें तो उनकी इद्दत के हिसाब से तलाक दें और इद्दत का पूरा लिहाज रखें। तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करने के बाद फ़ौरन ही जमा का सीगा इस्तेमाल किया। या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुम, ठीक, तल्लक़्ता नहीं कहा, तल्लक़ा भी नहीं कहा कि जब तुम तलाक दो, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके आम मुसलमानों से खिताब किया गया है कि जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के हिसाब से तलाक दो। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ बयान कर दी, और वो क्या इद्दत है कि हैज़ की हालत में तलाक ना दो, तीनों तलाक़ें इकट्ठी ना दो, और हर तलाक की इद्दत का भी हिसाब रखो। इद्दत के दौरान औरत का निकाह ना करो। मियाँ बीवी के दरमियान एक या दो तलाक़ों के बाद होने वाली अलहदगी की सूरत में उन दोनों के आपस में दोबारा निकाह के हक़ को तस्लीम करो। ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम, और अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो या अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। ला तुख़रिजुहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, और उन्हें मत निकाल बाहर करो अपने घरों से। ऐसा ना हो कि गुस्से में तलाक दो और कहो कि निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त। ये तरीका इस्लाम में क़त्अन गलत है। दो तलाक़ों तक रुजू है, वो दोनों तलाक़ों की इद्दत औरत शौहर के घर में ही गुजारेगी, और तीसरी तलाक जब बिल्कुल वाक़या हो गई उसकी भी इद्दत शौहर के घर में है। इस चीज़ का इल्म अक्सर लोगों को नहीं है। उन तीन यानी कि सारी जो इद्दतें हैं, अक्सर क्या होता है, थोड़ा सा झगड़ा होता है हमारे यहाँ फैमिलीज़ में, क्या होता है कि उस बच्ची को अपने घर में ले आया जाता है। तो ये सारी इद्दतें शौहर के घर में ही होती हैं। वो इद्दतें भी जिनमें रुजू किया जाए, और वो इद्दत भी जिसमें रुजू फिर नहीं रहता। वो भी तफ़सीलात आपको इन्हीं आयत में, इसी सूरत में इंशाअल्लाह मिल जाएंगी। वला यखरुजना इल्ला अन यातीना बिफाहिशतिन मुबय्यना, और वो खुद भी ना निकलें सिवाय इसके कि इर्तिकाब करें किसी खुली बेहयाई का। यानी कोई बुरी खुली बेहयाई होगी, ज़ना हो गया, या औरत ही बैड करैक्टर है, तो फिर उस सूरत में उसे घर से निकाला जाए, अदरवाइज उसे घर से नहीं निकाला जा सकता, और ना ही औरत को अज खुद निकलने की इजाज़त है। इल्ला ये कि अन युखरिजना, वो खुद निकले और खुली बेहयाई का इर्तिकाब करे। वतिलका हुदूदुल्लाह, और ये अल्लाह की हुदूद हैं। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सा, और जो कोई अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करेगा तो उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया। ला तदरी लअल्लल्लाह युहदिसु बअद ज़ालिका अम्रा, तुम्हें नहीं मालूम कि शायद कि इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई सूरत पैदा कर दे। यानी तलाक के बाद अगर औरत शौहर के घर में ही इद्दत गुजार रही है, ये वो है रजई तलाक जिसमें रुजू हो सकता है। तो फिर क्या है, हालात बेहतर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। हो सकता है अल्लाह ताला दोनों के बीच में बेहतरी वाले मामलात की कोई सूरत पैदा कर दे, और वो पहली तलाक के बाद ही रुजू कर लें, उसकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले। क्योंकि अल्लाह ताला की मशीयत से हालात हमेशा ही साजगार हो जाते हैं। फ़ाइज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन औ फ़ारिक़ुहुन्ना बिमारूफ़, और जब वो अपनी इद्दत की मियाद को पहुँचने लगें तो अब या तो अपने निकाह में रोके रखो या मारूफ तरीके से जुदा कर दो। यानी एक या दो तलाक देने की सूरत में इद्दत पूरी हो जाने से पहले मर्द को हतमी फ़ैसला करना होगा। तो अगर तो वो रुजू करना चाहता है तो शरीयत के तय करदा तरीके से रुजू कर ले, और अगर उसने तलाक का फ़ैसला कर ही लिया है तो फिर तलाक कर ले, तलाक दे दे। ऐसा ना करें कि उसे सताने की गर्ज से रोक के रखें। वाशिदो दवा अदल मिनकुम, और अपने में से दो मोतबर अशखास को गवाह बना दो। यानी अगर कोई तलाक के बाद रुजू करना चाहे तो अपने से कम दो लोगों को गवाह बनाए कि मैंने तलाक दी थी, एक तलाक के बाद या दो तलाक के बाद अब मैं रुजू कर रहा हूँ। वो आखिम शहादत लिल्लाह, और गवाही कायम करे अल्लाह के लिए। ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और ये है वो जिसकी नसीहत की जा रही है हर उस शख्स को जो ईमान रखता हो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मख़रजा, और जो शख्स अल्लाह का तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह उसके लिए मुश्किलात से निकालने का रास्ता पैदा कर देगा।
وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو عموماً عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب کسی عورت کو طلاق ہوتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے، یا اکثریت اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ طلاق ہونے کے باوجود بھی عورتیں رہتی ہیں، یا عورت مکر جاتی ہے یا مرد مکر جاتا ہے کہ میرے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا میری بیوی چلی جائے گی تو پھر میری ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ اس طرح کے متعدد کیسز سننے میں آتے ہیں کہ یا تو پہلے عورتیں آ کے پوچھتی ہیں کہ جی اس طرح کا یہ جو معاملات میرے ساتھ ہوئے طلاق ہو گئی، اور مفتی صاحب انہیں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ ہاں جی طلاق ہو گئی ہے، لیکن گھر جانے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، دنیا کے ڈر سے یا اپنے رزق کی تنگی سے ڈرتے یا اپنی عزت کے ڈر سے مرد یا عورت میں سے کوئی منکر ہو جاتا ہے اور وہ جدائی اختیار نہیں کرتے ہیں۔ تو یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ تم رزق کے ڈر سے گناہ کے مرتکب نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر جو شخص اللہ پر توکل کر کے اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات اور حاجات کو اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ اور یہی وہ معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں ایک حدیث بھی آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ قرب قیامت کے قریب مرد اور عورت زنا، وہ میاں بیوی زنا کریں گے۔ وہ کیسے کریں گے کہ ان کے درمیان جدائی قائم ہو چکی ہوگی، اس طرح کے معاملات ہو چکے ہوں گے، طلاق دے چکے ہوں گے، یا میاں مرد یا عورت کی زبان سے کوئی کفریہ جملہ نکل گیا ہوگا جس کی وجہ سے ان کا نکاح فاسد ہو چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ اکٹھے رہیں گے، ملتے رہیں گے اور ان کی اولادیں بھی ہوتی رہیں گی، تو یہ اسی زنا کے مترادف ہے۔ تو ہم سب کو یہ علم ضرور سیکھنا چاہیے اپنی اولادوں کو، چاہے وہ بیٹیاں ہیں چاہے وہ بیٹے ہیں، ان کو ہر وہ بات بتائیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور طلاق قائم ہو جاتی ہے، ہر چیز بتائیں تاکہ لا علمی میں جو گناہ ہو رہے ہیں اس کا وبال پیرنٹس کے سر پہ آتا ہے۔ اگر میرا بچہ اس معاملے میں کوئی گناہ کرے گا جس کا مجھے علم اس کو دینا چاہیے تھا وہ نہیں کر رہا تو اس کا گناہ ماں باپ کے سر پہ آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ یہ علم ہم خود سیکھیں اور اپنی اولادوں کو بھی سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جو بھی اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ ان اللہ بالغ امرہ، یقیناً اللہ اپنے کام کو پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یہ اسی کا حصہ ہے آیت کا۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، اور تمہارے ہاں کی خواتین میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی ایسی عمر رسیدہ خاتون جن کا حیض کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اور تمہیں شک ہے اور اگر تمہیں شک ہو تو ان کی عدت 3 ماہ ہوگی۔ یعنی ایسے خواتین کے معاملے میں چونکہ 3 طہر اور 3 حیض کا حساب کرنا ممکن نہیں ہے تو ان کا شمار گنتی کے ساتھ کیا جائے گا۔ 3 مہینے ایسی عورتیں جن کا حیض آنا بند ہو گیا، اور واللائے لم یحضن، اور ایسی عورتیں جن کو ابھی حیض شروع بھی نہیں ہوا، یعنی جو ٹین ایجرز ہیں، چھوٹی عمر میں ان کا نکاح ہو گیا، ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا تھا اور طلاق ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا، ان کے لیے بھی 3 مہینے گن کے شمار کیے جائیں گے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور حاملہ خواتین کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، چاہے اس میں 9 ماہ لگے چاہے اس میں 9 دن لگے۔ تو کیا ہوگا، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوگی اسی وقت عدت ختم ہو جائے گی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے کاموں میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر حکم کے بعد اپنے تقوی کا ذکر کیا ہے کہ دنیا کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ سارے وہ معاملات ہیں جس میں لوگ دنیا سے بہت ڈرتے ہیں، اللہ سے کم ہی ڈرتے ہیں۔ تو ہر آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تقوی کا یقین دلایا کہ جو بھی اللہ کا ڈر اپنائے گا، اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین راہ، بہترین صورت اور بہترین رزق کا انتظام فرما دیں گے۔ ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کر دیا۔ یعنی اس حکم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی ہے کہ میرے بندوں میں سے جو کوئی بھی میرا تقوی اختیار کرے گا میں اس کے معاملات میں ضرور بالضرور آسانیاں پیدا فرماؤں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا وہ اس کی برائیوں کو اس سے دور فرما دے گا۔ یعنی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے دنیاوی معاملات میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور آخرت کے احتساب کے حوالے سے بھی اس کے نامہ اعمال کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اللہ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔
अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वजिदकुम, और उन औरतों को वहीं रखो जहाँ तुम रहते हो अपनी हैसियत के मुताबिक। यानी तलाक के बाद उन्हें घर से मत निकालो, इल्ला ये कि वो खुद अपने घर से निकलें, नहीं बल्कि वो खुद भी नहीं निकलेंगी सिवाय ये कि वो किसी बेहयाई की मुर्तकिब हो जाए। बोला तो दारुहुन्ना लितुज़य्यिक़ु अलैहिन्ना, और उन्हें ना ही कोई तकलीफ पहुँचाओ कि तुम उन्हें तंग करने का इरादा करो। व इन कुन्ना उलाति हम्लिन फ़अन्फ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यदअन हम्लहुन्ना, और अगर वो हामला है और तुमने उन्हें तलाक दे दी है तो उन पर खर्च करते रहो यहाँ तक कि वो अपने अमल से फारिग हो जाए। फ़इन अर्दअन लकुम फ़आतुहुन्ना उजूरहुन्ना, और अगर वो तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चे को दूध भी पिलाएं तो फिर अब उनका मुआवजा भी अदा करोगे। ये कब्ज़ की सूरत में जब तलाक वाक़या होगी। हमारे यहाँ औरतों ने क्या किया कि जी औरत के ऊपर तो औरत को दूध पिलाने का भी हक़ है। आयत का पूरा हिस्सा क्या है कि अगर उनकी तलाक हो गई है तो वज़ाए हमल तक वो शौहर के घर में ही रहेंगी और उसी लाइफ़स्टाइल के साथ रहेंगी जिसमें शौहर रहता है। ठीक है, तंगी नहीं है। अगर शौहर के रूम में एयर कंडीशनर लगा हुआ है तो उस और मुतल्लिका औरत के कमरे में भी होगा। ऐसा नहीं है कि वो खुद तो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है लेकिन मुतल्लिका को उसने तंगदस्ती वाली ज़िंदगी दी है। अल्लाह ताला ने शुरू में ही क्या बता दिया, अस्किनुहुन्ना मिन हैसु सकनतुम, जिस तरह की रिहाइश तुमने इख्तियार की हुई है उनको उसी तर्ज रिहाइश पर तुम उनकी इद्दत पूरी करवाओगे। वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ, और आपस में मशवरा कर लो भले तरीके से। ये क्या मज़मून है, सूरह निसा में हम पढ़ के आए। अगर दोनों बाहम मशवरा कर लें कि दूध नहीं पिलाना है या किसी दाया का पिलाना है तो बाहम मशवरा कर सकते हैं। फ़ाइन तासर तुम, और अगर तुम एक दूसरे से तंगी महसूस करो, मसलन खातून ज़िद में आकर दूध पिलाने से इनकार कर दे या इस कदर मुआवजा मांग ले कि शौहर देने से आदी हो, या शौहर मुआवजा देने से इनकार कर दे, एक दूसरे पर ज़्यादती करने का ठान लें, फ़सतुरदिउ लहू उख़रा, तो फिर कोई और औरत उसके लिए दूध पिलाएगी और फिर उसकी उजरत तय कर दी जाएगी। लियुनफ़िक़ ज़ू सअतिन मिन सअतिही, चाहिए कि खर्च करे वसअत वाला अपनी वसअत के मुताबिक, यानी शौहर की जिस तरह की हैसियत है उस तरह का वो औरत के ऊपर खर्च करेगा। वमन क़ुदिरा अलैहि रिज़्क़ुहु फ़युनफ़िक़ मिम्मा आताहुल्लाह, और जिस पर उसका रिस्क तंग कर दिया गया है वो खर्च करे उसमें से जो अल्लाह ने उसको दिया है, यानी हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से खर्च करेगा। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह किसी जान को ज़िम्मेदार नहीं ठहराता मगर उसी कदर जिस कदर अल्लाह ने उसको दे रखा है। कोई वसअत वाला आदमी है, कोई तंगी वाला आदमी है, तो अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक वो माल खर्च करेंगे। यानी इद्दत के दौरान मुतल्लिका की रिहाइश, हमल के दौरान उसका नान नफ़का, रज़ाअत की उजरत वगैरह, इन सब का इन्हिसार मर्द की माली हैसियत पर होगा। सयजअलुल्लाहु बअदा उसरि युसरा, अनक़रीब अल्लाह तंगी के बाद आसानी भी पैदा फरमाएगा। वकाय्यिम मिन क़रयतिन अतत मिन अम्रि रब्बिहा व रसूलिही, और कितनी ही ऐसी बस्तियाँ हैं जिन्होंने अपने रब के हुक्म और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की। फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदन व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, तो हमने उनका मुहासबा किया बहुत शदीद मुहासबा, और हमने उनको वो अज़ाब दिया जो बहुत ही हौलनाक अज़ाब। फ़ज़ाक़त वबाल अम्रिहा, तो उन्होंने अपने मामले की पूरी तरह सज़ा भुगत ली। वकान आक़िबतु अम्रिहा खुसरा, और उनके काम का अंजाम खसारा ही खसारा था। अअद्दल्लाहु अज़ाबन शदीदा, अल्लाह ने उनके लिए बहुत शदीद अज़ाब तैयार कर रखा है। फ़त्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो ए होशमंदो जो ईमान लाए हो। आप देखें जितनी भी तलाक के मामलात में आयत आ रही थी उसके साथ वत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, फिर साथ ही वार्निंग क्या दे दी कि इससे पहले जिन लोगों ने अल्लाह का तक़वा नहीं रखा और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से रूगर्दानी की तो अल्लाह ने उनका हिसाब लिया, सख्त हिसाब। यानी ये हमें तंबीह की जा रही है कि अगर हम अपने इन मामलात में अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं करेंगे और अल्लाह के मुकाबले में लोगों से डरते रहेंगे तो अंजाम वही होगा जो पिछली कौमों का हुआ है। और फिर आखिर के हिस्से में दोबारा तकवे का जिक्र क्या फरमाया कि अकल वालों, होशमंदों, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो अगर तुम ईमान वाले हो। क़द अंज़लल्लाहु अलैकुम ज़िक्रा, उसने तुम्हारी तरफ ज़िक्र नाजिल कर दिया है, यानी ये किताब हमें दे दी है जिसमें हर तरह से नसीहत ही नसीहत है। तो हमें क्या चाहिए, चाहे वो निकाह के मामलात हैं, चाहे वो तलाक़ के मामलात हैं, रज़ात के मामलात हैं, कोई तिजारत है, कुछ भी मामला है, अल्लाह ताला ने एक नसीहत हमें उतार दी है जिसमें ये बयान कर दिया कि कामयाबी का रास्ता कौन सा है। और जो इन आयात का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार नहीं कर रहे, उनका अंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला ने ये उतार दिया। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इससे फैज़याब होते हैं या जहालत को ही पसंद किए रखते हैं।
رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یعنی ایک رسول جو اللہ کی آیات بینات پڑھ کر تم لوگوں کو سنا رہا ہے تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اندھیروں سے نور کی طرف۔ کون سا اندھیرا؟ جہالت کا اندھیرا، اس کو نکالے وہاں ہدایت کے نور کی طرف۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، يُدْخِلْهُ جنات، تو وہ ان کو داخل کرے گا باغات میں، تجری من تحتها الانہار، اور اس کے نیچے بہہ رہی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے ان کے لیے بہت عمدہ رزق فراہم کیا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین میں سے بھی انہی کے مانند۔ تو یہ بھی آیات متشابہات میں ہے کہ انسان 7 آسمانوں کی حقیقت سے واقف نہیں ہو سکا، اور انہی کی مانند زمین سے مراد کے ساتھ زمینیں بھی ہیں، جتنے آسمان ہیں اتنی ہی زمینیں بھی ہیں، اور ہر ایک میں ہو سکتا ہے کوئی مخلوقات بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ یتنزل الامر بینہم، ان کے درمیان اللہ کا امر نازل ہوتا ہے۔ کیا ہے؟ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان، یا آسمان اور زمین کے درمیان، یا زمین سے زمین کے درمیان، ہر جگہ اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم یہ یقین رکھو، تم یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور اللہ نے اپنے علم سے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی مختصر صورت ہے، سورۃ طلاق 12 آیات پر مشتمل، لیکن کتنے واضح احکامات یہاں پہ بیان کر دیے گئے، اور یہ وہ معاملات ہیں جن سے اکثر و بیشتر ہم روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوتا رہتا ہے، لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان آیات کے مطابق اپنے معاملات کو کرتے ہیں، اور کتنے ہیں جو اپنی ضد کی بنا پر کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کتاب کو کتاب ہدایت سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس سے ہدایت لینے والا بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ التحریم کا آغاز کرتے ہیں، یہ اس پارے کی آخری سورت ہے، اور اس کی جو ابتدائی آیات ہیں یہ وہ معاملہ ہے جب ازواج مطہرات کا آپس میں تھوڑا سا تنازع ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں، یہ میری ذاتی رائے ہے، کسی مفسر کا نہیں ہے، بات جو میں بیان کر رہی ہوں آپ کے آگے، کہ وہ خواتین ہیں جن کی تربیت کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ خود تربیت فرما رہے ہیں، اور یہ معاملہ کیوں ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان معاملات کو چھپا بھی سکتا تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت نہ کرتے کہ ان کے ازواج کے اوپر انگلی اٹھے گی کہ انہوں نے یہ بات کی۔ اور یہ معاملہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ عصر کی نماز کے بعد تمام امہات المومنین کے پاس جاتے تھے، ہر ایک سے مکالمہ کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، ان کی ضروریات کے بارے میں پوچھتے تھے۔ تو جب آپ حضرت زینب بنت جوش کے گھر تشریف لے جاتے تو وہ آپ کو شہد والا شربت پلاتی، جس کی وجہ سے زیادہ وقت لگ جاتا ان کے ہاں ٹھہرنے میں۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کو یہ بات تھوڑی ناگوار گزری کہ ادھر زیادہ وقت دیتے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو یہ لالچ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توجہ ہے، ان کا جو وقت ہے، وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں ملے۔ تو بحیثیت انسان انہوں نے یہ سوچا، اور انہوں نے کیا پلاننگ کی کہ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم آپ سے کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو آتی ہے، بو آتی ہے۔ خوشبو تو نہیں ہے، وہ بو ہے، وہ ایک طرح کا ایک پھول ہے جس میں سے ایک عجیب سی اسمیل آتی تھی، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بری اسمیل کو پسند نہیں کرتے تھے، آپ کو سخت کراہت ہوتی تھی، ان کے ہر وقت فرشتوں کا ساتھ ہوتا تھا آپ کے ساتھ، تو آپ نے کیا کہا کہ جب حضرت عائشہ نے بھی اس بات کی گواہی دی اور حضرت حفصہ نے بھی دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ان دونوں نے اگر گواہی دی ہے تو یقیناً میرے منہ سے بو آتی ہوگی، تو پھر آپ نے اس شہد کو، شربت کو پینے سے منع کر دیا، اور ان دونوں کو کہہ دیا کہ میں نے اس شربت کو اپنے اوپر حرام کر دیا، تم اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ تو ہمارے پاس یہاں بہت سی چیزیں سیکھنے کے لیے ہیں کہ بیویاں ہیں، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نکال دیں یا دنیا کے معاملات کو سمجھیں، انسانوں میں سے ہیں، بیویاں ہیں، ازواج ہیں، اور اس چیز پہ انہیں یہ دل میں کیوں کہہ لیں کہ ایک حسد والی ایک کیفیت ہے کہ ایک بیوی کے پاس زیادہ وقت لگا لیں، ہمارے پاس وہ وقت زیادہ نہیں لگ رہا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ تو ایک شربت کا معاملہ تھا کہ ظاہر ہے وہ بنا کے دیتی تھیں، باقی سب سے وہ ہو سکتا ہے اس وقت صرف کلام ہی کرنے کے لیے جاتے ہو، ان کی حاجات پوچھنے کے لیے جاتے ہو، لیکن جب وہ شربت پیش کرتی ہیں تو مہمان نوازی کی بھی تقاضے یہ ہیں، اور پھر بیوی بھی ہیں، اور آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند بھی تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو حرام قرار دیا۔ میں جس بات کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کی، فوری طور پر ان کو وارن کیا، ان کی تربیت کی، اور انہوں نے اپنی اصلاح کر دی۔
تو آپ دیکھیں جو ازواج مطہرات جو امہات المومنین بنی، صحابہ کرام جن کے بارے میں آیا رضی اللہ عنہ ورضوان کہ وہ ان سے راضی، تو یہ مقام کیسے حاصل ہوا کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوا وہ اپنے آپ کو بدلتے چلے گئے۔ ہم کس بات پہ رشک کرتے ہیں کہ ان کی تربیت اللہ نے خود فرمائی ہے، تو ہم اگر دل میں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے اگر تربیت حاصل کرنا چاہیں تو وہ کیا طریقہ ہو، ہم بھی قرآن کے ساتھ تربیت کریں کہ جو آیت ہمارے لیے آ گئی ہم اس کے اوپر سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ہمارا اکثر رویہ کیا ہوتا ہے، سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم اپنے نفس میں یا ماحول سے متاثر ہو کر یا اہل و عیال سے متاثر ہو کے ہم اس بات کو جھٹلا دیتے۔ چھوٹی سی بات ہے جیسے غیبت ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، 25 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے ایک بار غیبت کرنا، لیکن ہوتا ہے کہ ہم اکثر اپنی ماؤں کی ہمدردی میں بھابھیوں کی غیبت سن رہے ہوتے ہیں یا کر بھی رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ کہنے کو ہم ماں کی دلجوئی کر رہے ہوتے ہیں اکثر خواتین جو غیبت کرنے والی نہیں ہے، لیکن ماں کی ہمدردی میں اس نے یہ کیا جی امی آپ سے ہی کہہ رہی ہیں، جی امی آپ سے ہی کہہ رہی ہیں، سن رہے ہیں نا، ہم سن رہے ہیں تو وہ کر رہی ہیں نا، تو کیا کرتے ہیں ہم اس کی محبت میں ہم گناہ گار خود بھی ہو رہے ہیں، اپنی ماؤں کو بھی کر رہے ہیں، یا بہن بھائیوں میں آپس میں کسی ایک سے زیادہ محبت ہے تو دوسری بہن یا بھائی کی غیبت کر دی، یا بچوں کے ساتھ کوئی معاملہ، یہ بڑی ادنا سی مثال ہے، ہم سب یہ کرتے ہیں، یہ بڑا معمولی گناہ جسے ہم سمجھتے ہیں، یا جھوٹ بولنا، یا میری کوئی غلطی پکڑی گئی میرے ان لاز کے اندر، میرے شوہر نے پکڑ لی، ساس نے، بھائی نے، نہیں جی میں نے تو یہ بات نہیں کی، میں نے ایسا نہیں کیا، یہ چیز مجھ سے نہیں ہوئی، یا کوئی برتن ٹوٹ گیا، نہیں مجھ سے تو نہیں ٹوٹا، ایسا تو نہیں ہوا، یہ میرے سے تو نہیں ہوا، چاہے وہ ادنا درجے کا جھوٹ ہے لیکن وہ جھوٹ ہے۔ یا ہم بچوں کو بہلانے کے لیے کہتے ہیں آپ یہ کام کر دو پھر میں آپ کو بدلے میں یہ کروں گی، اگر ہم نہیں کر رہے تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں جنہیں ہم بہت حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹے گناہ نہیں ہیں لیکن ہم چھوٹا سمجھ کے کر گزرتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہو رہی جس طرح اللہ نے ان کی تربیت کی، اور انہوں نے وہ اعلیٰ مقام حاصل کیا جس کی ہم سب حسرت رکھتے ہیں کہ کاش ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ تو وہ کیسے ہوئے کہ وہ بات ان کے نفس کے چاہے کتنے ہی خلاف کیوں نہ ہوئی، انہوں نے اس کو چھوڑ دیا نا۔ آپ نے جو پچھلی آئے تھے ہم یہ ازواج کے بارے میں کہ جب حالات بہتر ہوئے اور نان نفقہ بڑھ گیا تو ایک فطری جذبہ تھا نا جو خواتین نے کہا کہ جی آپ ہمارا نان نفقہ بڑھا دیں۔ تو تربیت کیسے ہوئی، کیا حکم آیا کہ یا دنیا کو چالو یا رسول کی مائیت پسند کر لو، کیونکہ رسول نے فقر کو پسند کیا۔ آپ دیکھیں ہم جو ان کی سیرت پڑھتے ہیں کیا کہتے ہیں، ہمارے چولہوں میں گھاس اگاتی تھی، تو گھاس ایک دن میں تو نہیں اگتی نا، اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک ہفتے چولہے جلتے ہی نہیں تھے۔ تو کیا ہم اس طرز عمل پہ ہیں؟ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنا نان نفقہ چھوڑا اور کیا کیا، اللہ کے رسول کی صحبت کو پسند کیا، تو اللہ نے کیا ان کو انعام دیا کہ اب وہ امہات المومنین ہیں، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، ان کی حرمت قیامت تک کے لیے ہوگی۔ اور یہی وہ معاملہ ہے سورہ تحریم میں جو پہلی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت شربت کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تربیت ہو رہی ہے، امہات المومنین کی بھی ہو رہی ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس اعلیٰ مقام پر جائیں، انہی لوگوں کی ہمیں مائیت حاصل ہو، ان کا ساتھ ہو، ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب خاص نصیب ہو، جو فاطمۃ الزہرا کا ہو، تو تبھی ہوگا نا جب ہم ان کے رویے کے مطابق، ان کے طرز عمل کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا اپنے گھر کے سارے کام خود کر رہی ہیں، ہمارے لیے تو رول ماڈل وہی ہے۔ ہم کتنے کام کرتے ہیں، کتنے ہی گھنٹے بیٹھ کے وہ چکی پیس رہی ہیں، ان کے ہاتھوں میں یہاں پہ گٹھلیاں بن جاتی تھیں، اور کوئی سایہ لائے تو سارا بسافہ اٹھا کے دے دیا۔ کیا ہمارے اندر یہ جذبہ ہے؟ میرے اندر تو نہیں ہے، میں سچی ایمانداری سے کہہ رہی ہوں۔ میں بتاؤں گی مجھے تو ہوگا کہ میں تو اپنے پہلے بچے کو دے دوں، کیوں ہم اس لیول پہ نہیں ہیں؟ ہمارے لیے یہ محبتیں زیادہ ہیں ہمارے اولاد کی، شوہر کی، ماں باپ کی، یا آنے والے وقت کی شیطان ہمیں ڈرا کے رکھتا ہے سارے ہی اللہ کی راہ میں دے دیں گے تو کل ہم کیا کریں گے؟ بجلی کا بل کہاں سے دیں گے؟ آج رک کے رکھو۔ کرایہ کہاں سے دیں گے؟ آج روک کے رکھو۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ دے دو، آج آگے آج دے دو، بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ وہ تقویٰ جس کی اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ طلاق میں پڑھ کے آ رہے ہیں نا کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہے۔ تو یہاں بھی تربیت کا پہلی آیت میں ہی تربیت کس کی ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوئی،
امہات کی بھی ہوئی۔ تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس مقام میں اعلیٰ مقام پر پہنچیں تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ قرآن کے مطابق اپنی تربیت کریں۔ پھر کسی کی محبت نہ ہو، نہ ماں کی، نہ شوہر کی، نہ باپ کی، جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خام ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ ان رشتوں کو ناراض کر دیں، پھر اللہ سے حکمت بھی مانگے کہ ہم ان کو ڈیل کیسے کریں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی ماں نے کہا تھا نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی جب تک کہ یہ واپس اپنے دین پہ نہیں آئے گا؟ کتنے پریشان ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں، میری ماں نے تو کھانا پینا چھوڑ دیا۔ کیونکہ اللہ کا حکم بھی آ گیا کہ اگر وہ شرک کی دعوت دیں تو ماں باپ کی بات نہیں سننی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے بعد ان کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ماں کی خاطر اپنے دین کو چھوڑا نہیں، وہ پلٹے نہیں اپنی ماں کو۔ ہم محبت میں کتنے بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں، یہ غیبت ہی اتنا مثال ہے۔ آج یہ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، جی امی آپ سے کہہ رہی ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی سن بھی لیں، پھر سننے کے بعد انہیں کہتے ہیں یہ بات غلط ہے، ایسے نہیں، ایسے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے، یا یہ نہیں ہوا، یا یہ لفظ بدل دیں، تاکہ واسطہ تو ہر وقت کا انہیں لوگوں کا ہے نا بیچ میں۔ جس دن ہم بیٹھے ہیں سننے لگ جائیں گے نا، اس دن ہمارے گھر کے معاملات درست ہو جائیں گے۔ لوگ کیوں کہتے ہیں ماں باپ کے دم سے میکے، ماں باپ نہیں رہتے تو پھر میکے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ صحیح اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں اور اسی طریقے سے چلیں جس طرح اللہ نے ہمیں بتایا ہے، تو میکے کبھی ختم نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، اگر آپ واقعی ایمانداری سے چل رہے ہیں۔ اگر ہم ساس بہو میں کوئی ناراضگی ہے تو اپنی بھابھی سے کہہ دیں کوئی بات نہیں، وہ بوڑھی ہیں، وہ شارٹ ٹیمپر ہو گئی ہیں، وہ ایسی ہو گئی ہیں، تم تھوڑا صبر کر لو۔ تعلقات اچھا ہو گیا، آپ کا بھی تعلق اچھا ہو گیا، ماں سے بھی اچھا ہو گیا اور بھابھی سے بھی اچھا ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تربیت پسند کس کی کر رہے ہیں، ہمارا نفس کس بات پہ خوش ہو رہا ہے؟ بھابھی کے 200 عیب گنوا کے ماں کی دلجوئی کر رہے ہیں، حالانکہ ہم ماں کے اور بھابھی کے درمیان دراڑ ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ اور دور ہو جاتی ہے۔ تو جہاں اللہ کا حکم آ گیا، چاہے وہ چھوٹا کوئی کام ہے یا بڑے سے بڑا کام ہے، جہاں اللہ نے کہہ دیا نو، وہاں سے میں نے آگے نہیں بڑھنا، وہاں نو ہی ہے، چاہے یہ بات میرے سامنے والے کو کتنی ہی بری لگ جائے، لیکن ایسے طریقے سے نہیں، یہ غلط بات ہے، آپ چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں، معاملات کو بہت درست ہو جائیں گے۔ تو تربیت ان لوگوں نے مقام حاصل کیا کیونکہ انہوں نے اللہ کی براہ راست تربیت لی ہے، ڈائریکٹ ان کی تربیت، ان کی ٹریننگ ہوئی ہے۔ اور ہمارے پاس بالواسطہ تربیت ہو سکتی ہے اس قرآن کے ذریعے سے، کہ جو آیت آج ہی آ رہی ہے میرے اوپر، تو میں نے اس کے مطابق، ابھی آیت ہے پہلی آیت سورۃ تعلیم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیوں؟ آپ نے کیا کہا تھا کہ میں یہ شہد کے شربت نہیں پیوں گا، میں نے اپنے پر حرام قرار دے دیا۔ یہ تو نبی کے وسلم کی بات ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کے گھر کا کھانا ہمارے اوپر حرام ہو گیا، آج میں نے اس کا کھانا نہیں کھانا، آج میں نے اس کا، ذرا سے جھگڑا ہوتا ہے ہم وہ چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، یا بات نہ کرنے کو حرام کر دیتے ہیں، میں اب ساری زندگی ان سے کلام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اللہ نے تو وہ چیز میرے اوپر حلال قرار دی ہے نا، میں اسے کیوں اپنے اوپر حرام قرار دوں گا؟ یہ اپنے آپ کو معبود بنانا ہے کہ حرام اور حلال کا تعین صرف اللہ کی ذات کر سکتی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں۔ میں کون ہوتی ہوں کسی چیز کو حرام کرنے والی اپنے اوپر؟ اب تو اللہ کا شکر ہے کافی تربیت لوگوں کی ہے، ورنہ تو پہلے ساس سے بہووں کے ہاتھ کھانا حرام ہی کیے رکھتی ہیں۔ جیسے میں نے پڑھا فوزیہ باجی، وہ کہتی میرے پاس ایک خاتون آ گئی، میں نے غصے سے کہہ دیا میں نے اپنی بہو کا ہاتھ کا کھانا نہیں کھانا، میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا کھانا، وہ کھانے ہی وہ پکاتی ہے تو میں کیا کروں؟ تو پھر ایسی قسمیں کیوں کھائیں؟ یہی لو قسم ہوتی ہے جس پہ اللہ نے کہا کہ اس کو توڑ دو اور استغفار کرو۔ ہم جذبات میں بڑا کچھ کہہ دیتے ہیں، ہر چیز حرام قرار دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ تربیت کی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ نے اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دے دیا جسے اللہ نے حلال قرار دیا؟ حتمی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے نا۔ تبغی مرضات ازواجی کا، کہ آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا جوئی، اپنی بیویوں کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کو خوش کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، ان کی خوشی کی خاطر ہم بہت سے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی لیکن پھر بھی اس نے معاف فرما دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بشری تقاضے ہیں۔ ہمارے لیے کیا میسیج ہے کہ ہم بھی اپنی استطاعت کے مطابق دین پہ چلتے رہیں، اور اس کے باوجود ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ بھی بشری تقاضے، غیر ارادی طور پہ جو گناہ ہو جائے تو پھر کیا ہے، پھر ہم اللہ سے رجوع کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ کو غفور اور رحیم ہی پائیں گے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو کھولنے کا
طریقہ بتا دیا ہے، یعنی تم نے قسم کھا لی ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے، تو پھر کیا ہے، کفارہ دے کر قسموں کی پابندی سے نکل جاؤ، جو ہم سورہ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تمہاری قسموں کا، لیکن ان کو ضرور پکڑے گا جو تم نے پختہ قسمیں کھائی ہیں۔ اور پختہ قسموں کا کفارہ کیا ہے؟ کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو اور درجے کا، جیسا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یہ سورہ مائدہ کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، آیت نمبر 89 کا۔ اور یا ان کو کپڑے پہنانا یا کسی غلام کو آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو اور پھر تمہیں وہ توڑنی پڑ جائے، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کر تم پر بیان کر رہا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ شکر کیا کرو؟ کہ ہم نے گناہ تو بہت بڑا کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نکلنے کا راستہ بتا دیا، تو یہ احسان عظیم ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رازداری سے اپنی کسی زوجہ کو ایک بات بتائی، اور وہ رازداری سے کیا بات تھی؟ کہ میں یہ چیز اب آئندہ استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک زوجہ محترمہ کو ایک بات بتائی اور فرمایا کہ میرا یہ راز ہے، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ لیکن حضرت حفصہ نے جا کر وہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ فلما نبأت بھی، تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا، یعنی عورتوں کے بارے میں عام طور پہ بھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ طبعی طور پر ایسی کہ جب راز دیا جائے تو وہ لازمی کسی سے کہہ دیتی ہیں، اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مردوں میں بھی یہ کمزوری پائی جاتی ہے، تو عورتیں اپنی دل آزادی نہ کریں، مردوں میں بھی یہ سخت ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ یہ ایک فطری کمزوری ہے جو فطری طور پر انسان میں پائی جاتی ہے، اور اسی بنا پر اس کا صدور ازواج مطہرات سے بھی ہوا۔ چنانچہ جس زوجہ محترمہ کو وہ بات بتائی گئی تھی، انہوں نے اس کا اظہار اپنی کسی دوسری زوجہ محترمہ سے کر دیا۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس بارے میں ان کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ یعنی جب حضرت عائشہ کے پاس گئے تو انہوں نے وہی بات کہی کہ آپ کے منہ سے غافیر کی بو آ رہی ہے، پھر حضرت حفصہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی وہی بات کی، تو آپ نے حضرت حفصہ سے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں آئندہ یہ شربت نہیں پیوں گا، لیکن تم یہ بات کسی اور کو نہ بتانا۔ اب چونکہ دونوں نے گٹھ جوڑ کیا ہوا تھا تو انہوں نے مل کے پلاننگ کی تھی، تو انہوں نے جا کے بڑی خوشی خوشی حضرت حفصہ کو بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ہی وہ شربت پینا حرام کر دیا، وہ وہاں پہ نہیں بیٹھیں گے، اس کا مطلب ہے کہ جتنا ٹائم وہ ہمیں دے رہے ہیں اتنا ہی ٹائم وہ وہاں بھی گزاریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ حضرت حفصہ نے یہ بات جا کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتا دی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ اور رفع بعضہ وعرض عن بعض، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے چشم پوشی کی، یعنی جزوی طور پر بتا دیا کہ میں نے جس بات کو تمہیں چھپانے کے لیے کہا تھا مجھے پتہ ہے کہ وہ راز افشا ہو گیا۔ فلما نبأہا بھی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس زوجہ کو یہ خبر دی، قالت، تو انہوں نے فرمایا من انباک ھذا، آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا کہ میں نے آپ کا یہ راز فاش کر دیا ہے۔ یہ میاں بیوی کا مکالمہ ہے، حضرت حفصہ نبی کے رسول سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی، کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ڈر یہ بھی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ کے ساتھ یہ پلاننگ کی تھی، تو کہیں انہوں نے تو نہیں کہہ دیا کہ حفصہ تو مجھے یہ بات بتا چکی ہے، تو ظاہر انسان کو اپنی عزت کا بھی خیال ہوتا ہے راز کے کھلنے کے اوپر۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کس نے پہنچائی؟ قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا نبأنی علیم الخبیر، مجھے اس نے بتایا جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے، علم والا بھی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس جواب کے اسلوب اور انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضی کی جھلک محسوس ہو رہی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہہ دیا اللہ نے، آپ نے کیا کہا تھوڑے خفگی والے انداز میں کہ اس نے بتایا جو علم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اور اگر تم دونوں، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ہی بتا دیا نا، خالی حفصہ کا راز نہیں کھولا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ کے بارے میں بھی بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کیا جاری فرمایا کہ اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں، یعنی تم نے گناہ کا ارتکاب تو کر ہی لیا ہے، تمہارے دلوں نے اس چیز کو پسند کر ہی لیا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف گٹھ جوڑ کر لیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ
ہوا مولاہ و جبریل و صالح المومنین، تو ان کی پشت پناہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت پناہ خود اللہ ہے، جبریل علیہ السلام ہے، اور تمام صالح مومنین ان کے ساتھی ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور مزید برآں تمام فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو فرشتوں کے ذریعے سے بھی باخبر کر دے، اور اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں خود ان کا جاننے والا ہے، اور وہ کسی بھی طرح اللہ اپنے رسول سے نظر انداز ان کو نہیں کر رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بہتر تو یہی، لہٰذا بہتر تو یہ ہے کہ تم لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو ان کے مقام و مرتبے کی مناسبت سے کرو، کہ تمہارا میاں بیوی کا تعلق تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے اور سب سے پہلے وہ اللہ کے رسول ہے، اور تم سب لوگ ان کے امتی ہو، چاہے وہ ازواج بھی ہیں، وہ امتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ تو تمہارا ان کے ساتھ بنیادی تعلق یہی ہونا چاہیے کہ وہ رسول اللہ ہے، اس سے پہلے کہ وہ تمہارے شوہر ہیں۔ تو مقام اور مرتبہ سب سے پہلے کس کا فائز ہے؟ اللہ کے رسول ہونے کا۔ تو اس کے مقابلے میں باقی سارے رشتوں کی حیثیت ثانوی ہے، سب سے پہلے رسول اللہ ہونا ہی ان کا سب سے بڑا شرف اور مرتبہ ہے۔ اور اس کے بعد مزید سخت الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں، عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَهُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنكُنَّ، بعید نہیں کہ اگر وہ تم سب کو طلاق دے دیں تو ان کا رب انہیں تم سے کہیں زیادہ بہتر بیویاں عطا فرما دے گا۔ اور وہ کیسی بہتر ہوں گی؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا، جو اطاعت شعار ہوں گی، ایمان والیاں ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، توبہ کرنے والیاں ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، لذات دنیا سے بیگانہ ہوں گی، شوہر دیدہ بھی اور کنواری بھی ہوں گی۔ تو ان الفاظ میں ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن کے سیرت و کردار کی ایک جھلک بھی سامنے آتی ہے کہ تمہارے اندر جو یہ اوصاف ہیں کہ تم اطاعت شعار ہو، ایمان والیاں ہو، فرما بردار، توبہ کرنے والیاں، زہد و قناعت کرنے والیاں ہوں، تو ان پر تمہیں نازاں نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان اوصاف کی حامل تم میں سے بہتر خواتین اپنے نبی کے لیے ازواج کے طور پر فراہم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سختی سے ان کی وارننگ کر دی، اور پھر کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں کہ سب نے نبی کے وسلم کی بیعت کو پسند فرمایا، اور آپ قیامت تک کے لیے تمام ازواج جو ہیں ازواج مطہرات ہیں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کی حرمت تمام انسانوں اور تمام مسلمانوں پر واجب کر دی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل عیال کو اس آگ سے، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر وہ طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرو جس سے دین کی سمجھ بوجھ حاصل ہو، تمہارے اہل و عیال کو بھی حاصل ہو، اللہ کا تقویٰ پیدا ہو اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے، اور تمہارے ساتھ ساتھ وہ بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر بڑے تنخو بہت سخت دل فرشتے مامور ہیں۔ تو وہ فرشتے مجرموں کو جہنم میں جلتا دیکھ کر ان پر رحم نہیں کھائیں گے، اور نہ ہی وہ ان کے داد و فریاد سے متاثر ہوں گے۔ ظاہر ہے ہمیں تو تکلیف ہوگی، اتنے ناز و نام سے ہم نے اپنے بچوں کو پالا، تو کیا انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے؟ تو اپنے اہل و عیال کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اس کے اوپر شدید فرشتے تنگ سخت دل فرشتے مامور ہیں جو ان پر رحم نہیں کھائیں گے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان کو جو حکم دے وہ فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، یعنی جیسا عذاب اللہ نے لکھا ہوگا وہ جہنم کے فرشتے وہی عذاب ان کے اوپر نازل فرمائیں گے، کسی کے رونے دھونے کی وجہ سے ان پر رعایت نہیں کی جائے گی۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کریں گے جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اور اس دن کہہ دیا جائے گا اے کافرو آج تم عذر مت پیش کرو، یعنی آج تم معذرتیں نہ کرو، بہانے مت بناؤ۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو کچھ عمل تم کر کے لائے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان توبہ کرو اللہ کی جناب میں خالص توبہ۔ عَسَىٰ رَبُّکُمْ أَن یُکَفِّرَ عَنکُم سیئاتکم، امید ہے کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو تو دور فرما دے گا، یعنی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے نامہ اعمال سے تمام دھبے دور ڈالے گا اور تمہارے دامن کردار کے تمام داغ صاف کر دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔
تو جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، اس سے اس کی برائی کو دور کر دے گا. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا من تحتها الانہار، جن کے نیچے ندیاں بہہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے انہیں رسوا نہیں کرے گا. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے سائے، ان کے سامنے اور ان کے دائیں جانب. یقولون، وہ سب کہتے ہوں گے. کون لوگ کہتے ہوں گے؟ ایمان والے جو نور اسلام سے اپنے دلوں کو منور کر چکے ہیں. وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے نور کو کامل کر دے، مکمل کر دے. واغفر لنا، اور تو ہمیں بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، کیونکہ تو ہر شے پر قادر ہے، تو ہمارے تمام گناہوں کو بخشنے پر قادر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن جب پلسرات سے جا رہے ہوں گے، یہ نور ہوگا، کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کا مسافت کا فاصلہ پہنچ رہا ہوگا، یعنی کہ اس کا نور مدینہ سے عدن تک کی مسافت کے فاصلے پر پھیلا ہوگا. اور کسی کا نور مدینہ سے صنعاء تک، اور کسی کا اس سے کم. یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا، لیکن یہ نور صرف ایمان والوں کو ہی عطا ہوگا. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاد کیجیے کافروں سے بھی اور منافقوں سے بھی، اور ان پر سختی کیجیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. سورت کا آغاز چونکہ ازواج سے ہے تو سورت کا اختتام بھی ازواج سے ہے، لیکن نسبت کسی کی بھی کام نہیں آئے گی. کیا کام آئے گا؟ اللہ پر ایمان، تقوی اور رسولوں کے ساتھ ان کی مائیت کام آئے گی. تو اللہ نے مثال بیان کی ہے کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، کیونکہ یہ دونوں اپنے اپنے نبی کے ساتھ ان کی مائیت میں نہیں تھی. کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین، وہ دونوں ہمارے دو بہت صالح بندوں کے عقد میں تھی، نکاح میں تھی. اور کیوں تھی؟ اور آپ دیکھیں کہ کیا کیا انہوں نے بھی صرف شوہر کی حیثیت کو ہی دیکھا، اللہ کے رسول کی حیثیت کو انہوں نے چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئی جن پر عذاب نازل ہوا. فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے، یعنی وہ دونوں نبی اپنی بیویوں کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکے. تو وہ جلیل القدر پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویوں کو اللہ کے عذاب سے نہ تو دنیا میں بچا سکے اور نہ ہی آخرت میں بچا سکیں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی سیلاب میں غرق ہو گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ پتھراؤں کے عذاب سے ہلاک ہو گئی. اور یہ بات بھی واضح رہے کہ یہاں جس خیانت کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد کردار کی خیانت نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی نبی کے لیے بیوی کبھی بھی بدچلن اور بد کردار اللہ تعالیٰ نے نہیں چنی. ان کی خیانت اور بے وفائی دراصل دین کے معاملے میں تھی کہ وہ دونوں اپنے شوہروں کی جاسوسی کرتی تھیں اور ان کے راز اپنی قوم کے لوگوں میں پہنچاتی تھیں. تو کسی بھی نبی کے عقد میں کبھی بھی کوئی غلط کردار کی عورت نہیں تھی. ان کا کیا تھا کہ دین کے معاملے میں خیانت کرتی تھی. انہوں نے بھی صرف اپنے شوہروں کو صرف شوہر کی حیثیت سے لیا، انہیں اللہ کا رسول تسلیم نہیں کیا، تو ان کا انجام بھی وہی ہوا جو قوم کے انکار کرنے والے لوگوں کا ہوا. وقیلت خلا نارا مع داخلین، اور آخرت میں کہہ دیا جائے گا کہ تم دونوں داخل ہو جاؤ آگ میں دوسرے سب داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی جس طرح کا رویہ ان کا دوسرے لوگوں کے ساتھ تھا اسی طرح ان کا انجام بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور اس کے برعکس ایک اہل ایمان خواتین کے لیے اللہ نے مثال بیان کی فرعون کی بیوی کی. کہ فرعون خود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اس کے مقابلے میں اس کی بیوی ایمان لے آئی تھی. اور وہ بعد میں جب انہوں نے موسیٰ کی پرورش کا اہتمام کیا اور وہ مسلمان ہو گئی، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی کا انعام کیا ہو کہ انہوں نے ایک نبی کی پرورش کی ذمہ داری لی ہو. تو جب فرعون کو پتہ چل گیا کہ آسیہ اسے خدا نہیں مانتی ہے، اپنے شوہر کو موسیٰ پر ایمان لا چکی ہیں، تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے. اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے دعا کی، یعنی آسیہ علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار تو میرے لیے بنا دے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے دے فرعون سے بھی اور اس کے عمل سے بھی. اور اس کا عمل کیا تھا؟ وہ شرک کا عمل تھا، وہ اللہ کی نافرمانی کا عمل تھا.
ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے اس ظالم قوم سے جلد از جلد چھٹکارا عطا فرما دے۔ تو حضرت آسیہ علیہ السلام کی دعا سے ان کی ذہنی اور نفسیانی کیفیت کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ ظاہر ہے وہ ایک عظیم الشان سلطنت کی مطلق العنان فرما روا کی بیوی تھی، ایک طرح سے ایک ملکہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ اس حیثیت سے انہیں عزت، دولت، شہرت اور مالات میں ہر طرح کی آسائش حاصل تھی، لیکن ان کے ایمان اور اللہ سے ان کی محبت کی کیفیت یہ تھی کہ وہ اپنے شوہر اور اس کے کافرانہ اعمال سے بیزار ہو کر موت کی آرزو مند ہو گئی۔ یعنی دنیا کا مال و متاع، دنیا کی عزت، شہرت، ناموری انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دے رہی۔ تو ان دونوں مثالوں میں دو انتہاؤں کا تصور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، ایک طرف بہترین شوہروں کے ہاں بدترین انجام والی بیویاں، اور دوسری طرف ایک بدترین مرد کے گھر میں بہترین سیرت اور کردار کی حامل بیوی۔ تو یہاں پہ حضرت آسیہ قیامت کے دن حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جیسی عظیم مرتبہ حامل خواتین میں شامل ہو جائیں گی۔ بات کیا ہے کہ جو انہی آیات میں، اسی پارے کی آیت میں ہم نے پڑھا کہ اپنے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اور وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد جو دیندار نہیں ہیں، دنیا میں ان کی بات کو اہمیت نہیں دینی، دین کے معاملے کو ہمیشہ فوقیت دینی ہے۔ تو حضرت آسیہ کے بعد حضرت مریم کا ذکر ہے، وہ مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ یہ ایک تیسری مثال ایسی خاتون کی جو نیک تھی اور ان کی تربیت بھی نہایت پاکیزہ ماحول میں ہوئی۔ فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا۔ وصدقت بکلمات ربہا وکتبہ، تو اس نے تصدیق کی اپنے رب کی تمام باتوں کی اور اس کے کتابوں کی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرشتے جو کچھ بتاتے رہے، انہوں نے وہ سب باتیں دل و جان سے تسلیم کی۔ اور آپ دیکھیں کہ آپ وہ منظر امیجن کر لیں کہ جب ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے اور بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی آزمائش ایک نیک پارسا عورت جو بیت المقدس میں ہے، جو کسی سے نہیں ملتی، کسی سے ملاقات نہیں کری، ایک عورت کے لیے سب سے بڑھ کر چیز اس کی عزت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش میں ڈالا۔ اور جو بستی والوں نے کیا کہا، جس کا انہیں ڈر تھا کہ یہ تو نے کیا کام کر دیا مریم، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیرے بھائی ایسا، کتنی بڑی ایک تہمت ان کے اوپر لگی، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ تو آج ان کا ذکر خیر اس کتاب میں قیامت تک ہوتا رہے گا۔ یہ ان کی اس جو آزمائش تھی، اس کا صلہ اللہ نے دیا دنیا میں، اور آخرت میں تو بلند مراتب پر وہ شامل ہوں گے۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ بہت ہی فرما برداروں میں سے تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس آزمائش کو نہیں انجام دے سکتی، میرے بس کی بات نہیں ہے، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، انہوں نے عاجزی اختیار کی اور اپنے آپ کو اس آزمائش کے لیے پیش کر دیا۔ ایک لمحے بھر کے لیے سوچیں کتنی بڑی آزمائش ہے یہ۔ تو بات کیا ہے کہ جب اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے تو انسان ہر آزمائش کو بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دے کر ہم سب پر احسان عظیم کیا ہے، اور اس ایمان کے بعد جو یقین کا درجہ ہے اسے ہم نے اپنی محنت سے بڑھانا ہے، اور وہ کیسے بڑھے گا، قرآن کی آیات کا علم حاصل کر کے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہم بھی ان بلند مرتبوں تک پہنچ سکتے ہیں، اس بلند مقامات کو حاصل کر سکتے ہیں، جب ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی تربیت کرتے چلے جائیں انشاءاللہ تعالی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔